बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमाल की कबूलियत एक राज है जो मरने के बाद ही खुलेगा, और अगर अमाल के कबूल होने या कबूल ना होने का मालूम करना इतना आसान होता तो दिखलावा करने वालों और बदनीयतों की इतनी कसरत ना होती। हाँ, अलबत्ता शरीयत ने कबूलियत अमाल का मेयार और कसौटी बता दी है कि अमल करने वाला सही उल अकीदा हो, अमल सुन्नत के ऐन मुताबिक हो और खलूस पर मबनी हो, और अपने नेक अमाल को तबाह करने वाले गुनाहों से बचता हो, तो उसे अल्लाह सुब्हान व तआला से कबूलियत और फजल की उम्मीद रखनी चाहिए। नेकियां कबूल या रद्द होने की निशानियां और हिदायत के उन्वान पर इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने सादत हज पाने वालों को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि कायनात की तख्लीक का मकसद अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत है और इबादत की कबूलियत के लिए मेहनत ज़रूरी है। चुनाचे अदम ईमान की वजह से काफिर और मुनाफिक का कोई भी अमल आखिरत में फ़ायदा नहीं देगा, अलबत्ता इन्हें दुनिया में पूरा बदला दे दिया जाएगा। अमाल की कबूलियत के लिए इखलास और इत्तबा सुन्नत लाज़मी अमूर हैं। इखलास का मतलब ये है कि नेकी का मकसूद और मतलूब सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान व तआला की रज़ा हो, जिसके लिए नीयत बुनियादी किरदार की हामिल है, क्योंकि नीयत की वजह से छोटा सा अमल भी बड़ा बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि तकवा, तसलसल के साथ नेकियां, नेकी पर साबित कदमी और इंसानी अज़ा का सही सलामत रहना नेकी कबूल होने की अलामात में से ही एक अलामत है। अगर इंसान को अब्दियत की हकीकी मार्फत मिल जाए तो इसे अपनी सारी ज़िंदगी की इबादत भी बीच नज़र आए। इसलिए तो अजीम तरीन इबादत के बाद भी इस्तग़फ़ार सुन्नत नबवी है, और मोमिन कभी भी अपनी नेकी पर गरूर और तकब्बुर नहीं करता, बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला से कबूलियत अमाल का उम्मीदवार रहता है। चुनाचे कबूलियत अमाल के लिए दुआ और शुक्रगुजारी को अपनाता है। शुक्र करने पर अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से अमालों की कबूलियत का वादा है। दूसरी तरफ शिर्क, दिखावा, नेकी के बदले दुनियावी मफादात का हसूल, हालत इर्तदाद में मौत, दीन से नफ़रत, अल्लाह ताला की आयात और आखिरत में मुलाकात का मुनकर, गज़ब इलाही का मौजब बनने वाले अमाल करना, मुनाफ़िक़त, हट दर्मी और इनाद की बुनियाद पर सुन्नत से तसादम, अपनी बात को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर फ़ोक़ियत देना, अपनी पारसाई पर गरूर, नजूमी के पास जाना, असर की नमाज छोड़ना, हकूकुल इबाद अदा न करना, तन्हाई में गुनाह करना, गैर शरई मकसद के लिए कुत्ते को पालना और शराब नोशी से नेकियां मिट जाती हैं। लेकिन चंद ऐसी औरतें भी हैं जिनकी नमाज इनके मुंह पर मारी जाएगी, क्योंकि वो औरतें नमाज तो पढ़ती हैं, लेकिन जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना ही इन औरतों के लिए काफ़ी नहीं है कि वो जन्नत तक इन्हें पहुंचा दे, क्योंकि वो ऐसी औरतें हैं जो खूब नमाज पढ़ती हैं, खूब रोज़े भी रखती हैं, लेकिन इनकी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है और इनकी नमाज इनको जहन्नम की आग से नहीं बचा सकती, क्योंकि वो इन नेकियों के साथ ऐसे गुनाह भी करती हैं जो इनको जहन्नम में लेकर जाएंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो चीज़ें इस्लाम ने हमको दी हैं, पहली है हकूकुल्लाह, दूसरी है हकूकुल इबाद। पहले अल्लाह के हक़, बाद में बंदे के हकूक़। अल्लाह के हकूक़ में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज हैं कि बंदे को चाहिए कि ये तमाम हकूक़ पूरे करे। फिर इसके बाद जो हकूकुल इबाद हैं वो बहुत मुश्किल और बहुत कठिन हैं, क्योंकि अगर हकूकुल्लाह में से किसी एक हक़ की पामाली हो भी गई और इसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला से आप तौबा करें तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा, क्योंकि वो गफ़ूरुर रहीम है। लेकिन अगर हकूकुल इबाद में से किसी हक़ की पामाली हो गई तो हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। नाज़रीन गिरामी, अब आपको इन औरतों के मतलब बताते हैं जिनकी नमाज या कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान की थी कि जो औरत जवान हो जाए जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है इसकी नमाज नहीं होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जो अपने बालों को नहीं ढांपती इसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया, अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है,
عطر اور خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک کہ یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ اور اپنے شوہر کی نافرمان عورت، حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ اگر غلام مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی بھی کوئی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا شخص جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا شخص اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی پروان چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، اور شراب نوشی کرنے والے کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے خاوند ہی ہے جو ماں باپ کے حق پر غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عورت کے لیے اس کا خاوند اس کی جنت اور جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسے زندگی کا ساتھی بنایا اور مددگار بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر خاوند ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں گھاٹا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا جسم ڈھانپنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں۔ جن باریک کپڑوں میں سے جسم نظر آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان تینوں اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا جسم ڈھانپنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ عورتوں کا یہ کہنا کہ جب خاوند سے پردہ نہیں تو خدا سے کیسا پردہ، بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود بھی انسان چھپ نہیں سکتا، تو کیا سارے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر مردوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو، اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی جسم نہ ڈھانکے؟ الغرض خواتین کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں خراب کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا۔ گو فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو خواتین فرض نماز بغیر کسی بیماری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، بدن کا صحیح طرح سے ڈھانکنا لازمی شرط ہے۔ پانچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو حرج نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ خواتین کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور بہت ساری غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید گنہگار ہیں۔ اور نیل پالش
اور آدھی آستین والی خواتین کی تو اکیلی کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز خواتین کے لیے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور باقی 4 نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر خواتین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے خواتین کو مسجدوں میں حاضری کی اجازت تھی اور اس میں بھی یہ ضروری تھا کہ باپردہ ہوں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود خواتین کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی خواتین کو مساجد میں جانے سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت اسم حمید سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے علم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند ہے، لیکن تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے مردوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایات کے مطابق جگہ بنا دی گئی، وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب خواتین نے ان قیود میں کوتاہی برتنا شروع کر دی، جن کے ساتھ ان کو مسجدوں میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہائے امت نے ان کے مسجد میں جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، خواتین نے جو نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو خواتین کو مسجد میں جانے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی خواتین کو روک دیا گیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی خواتین کے متعلق ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی خواتین کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار ہے، لیکن جن شرائط و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو مسجدوں میں جانے کی اجازت دی، جب خواتین نے ان شرائط و ضوابط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے، یا جو حقیقت میں حکمائے امت ہیں، خواتین کی مسجدوں میں حاضری کو مکروہ قرار دیا۔ گویا یہ چیز اپنی اصل کے لحاظ سے جائز ہے، لیکن کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے۔ اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے، مثال کے طور پر ایک سانس کے مریض کو ڈاکٹر نے امرود کھانے سے منع کر دیا ہو کیونکہ وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔